बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम ख़बरों का इब्तिदा करते हैं प्रोग्राम की। कुछ ख़बरें हैं कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज हो रही है, मुल्क में सदारती निज़ाम आ रहा है, सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम करवाया जा रहा है और सदर ममलिकत ये काम करेंगे और एमरजेंसी का नफाज हो रहा है, एमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। फिर ये भी खबर, ये सोशल मीडिया की ख़बरें हैं, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की, और ज़ाहिर है वहाँ से फिर इधर शिफ्ट होती हैं। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान सदर ममलिकत बन जाएंगे और उसको मज़ीद तक़वियत दी एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट करके, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, वो भी ज़रा करते हैं। फिर उसके बाद ये भी है कि कोई 4-5 वज़राए आज़म इस वक्त दस्तयाब हैं और ये इन सब का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से है। इस पे ज़रा शुरू करते हैं। चौधरी साहब, ये जो अफवाह शादी का अमल है, ये कहाँ से शुरू हुआ? कोई आप तक भी कुछ चीज़ें पहुँची हैं? ये काफ़ी देर से वक्फे से ये बात चलती है कि ये निज़ाम जो है वो अपना तभी उम्र पूरी कर चुका है, इसमें मसाइल का हल नहीं हो रहा, मुल्क के मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं, तो बेहतर यह है कि सदारती तर्ज हुकूमत हो और सदर के पास इख्तियारात हों और मुकर्रना अपनी जगह मौजूद हो। तो ये वक्तन फ़क्तन बात आई है, लेकिन इस पर फिर दूसरी जो बात है, एक बड़ी संजीदगी से बात की जाती रही है कि तमाम सियासी जमातों से कॉम्पिटेंट और कैपेबल और क्लीन हैंडेड, यानी जिनके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो बड़ा, ऐसे लोगों को पर मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत जो है वो बनाई जाए, जो अगले 2 साल मुल्क को इक़्तिसादी बहरानों से निकाले और अवाम की भी फलाह के प्रोग्राम दे। तो ये बातें वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ फोरम पर डिस्कस की जाती हैं, लेकिन इनका एंड रिज़ल्ट कोई नहीं है। फ़िलहाल इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इत्तेहादियों के साथ मिलकर, वो इस वक्त कंफर्टेबल है और वो अपने यानी उस तरफ भी सूबा जात जो भी उस तरफ भी आते हैं जैसा कि कितनी कंफर्टेबल है और कितनी नहीं। ये मैसेज इतवार को शुरू हुए, 3 माह की एमरजेंसी सदर ममलिकत लगा सकते हैं, इस पे कहते हैं जी मुशावरत हो रही है। एमरजेंसी के दौरान रेफरेंडम कॉल किया जा सकता है, मुशावरत हो रही है इस पे। वज़ीर आज़म मुल्क में निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, ज़राए सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को नहीं माना जाएगा, मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म आखिरी वार करने के लिए तैयार, ये भी है। और 3 माह तक पार्लियामेंट हर तरह की मंजूरी के बगैर मुल्क चलाया जाएगा। 3 माह तक पार्लियामेंट से हर तरह की मंजूरी के बगैर, वो ज़ाहिर है जब एमरजेंसी लगती है तो फ़ौज को एतमाद में लेने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म ने तीनों फ़ौजी सरबराहान को मुशावरत के लिए कल बुला लिया। तो ये जो आखिरी टिक्कर है, आखिरी जो बात थी, यहाँ से शुरू हो गया कि ज़ाहिर है इजलास न होना था। ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसके बाद ये ख़बरें आना शुरू हो गई। फिर उस पर एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जब धांधली ज़दा इलेक्शन से लाई गई नाअहल हुकूमत ने मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, तो अब इंदिरा गांधी की तर्ज की एमरजेंसी और निज़ाम की तब्दीली की भिनभिनाहट सुनाई दे रही है। ऐसी कोई भी कोशिश मुल्क को मज़ीद गहरे और बड़े बहरान में धकेल देगी और इसका हशर भी मुशर्रफ की एमरजेंसी जैसा होगा। तो चौधरी साहब, बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो एमरजेंसी थी वो तो खैर इस वजह से थी कि मुशर्रफ साहब की अपनी जो लेजिटिमेसी थी वो क्वेश्चन थी, वो उनका अपना इक़्तिदार जो है बावजूद कोशिश के लेजिटमाइज नहीं हो सका और उन्होंने बतौर एक फ़ौजी सरबराह के और उसके साथ ही प्रेसिडेंट थे, उस तरीके से एक्ट किया था। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बगैर चल नहीं सकता, तो ये सारा काम इसलिए वो 27 नवंबर की जो एमरजेंसी थी
وہ اس لیے ہو گئی تھی. تو لیکن میں آپ کو ذرا یہ اندرا گاندھی والا کیا معاملہ ہے، احسن اقبال صاحب کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں، وہ اندرا گاندھی کا تو میں نے آپ کو ایک دن پہلے پروگرام میں بتایا نا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، یعنی سرکاری ہیلی کاپٹر یا جہاز استعمال کیا گیا جی الیکشن میں. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی، ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا اور حکومتی مشینری استعمال کی گئی. وہ ذرا بتا دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپس میں کس اعتبار سے مماثلت. اور میں نے 27 نومبر کہا تھا، وہ 3 نومبر کی ایمرجنسی ہے. وزیر اعظم اندرا گاندھی کا ایک انڈیا کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، انڈیا میں ہوا اور ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی، اور وہ ایسی بدترین ایمرجنسی تھی کہ اس کے بعد پھر ملک میں ایک فساد کھڑا ہو گیا تھا. یہ 25 جون 1975 کو یہ ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور اس کا پس منظر جو تھا وہ 1971 کے لوک سبھا کے انتخابات تھے. لوک سبھا مین وہاں کی جو قومی اسمبلی ہے، وہ انتخابات تھے. رائے بریلی کی نشست تھی، وہاں پہ اندرا گاندھی جو ہیں وہ کامیاب ہو گئیں اور بڑے مارجن سے کامیاب ہو گئیں، پارلیمنٹ پہنچ گئیں، اور نتائج کے مطابق متحدہ سوشلسٹ پارٹی کے راج نارائن کو ایک بڑے فرق سے شکست دی. لیکن راج نارائن جو ہیں وہ اندرا گاندھی کی فتح کو لے کے سپریم کورٹ لاہور کہہ رہا ہوں الہ آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، اور الہ آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی، اور سماعت سننے کے بعد 12 جون 1975 کو اندرا گاندھی کو رائے بریلی نشست کے لیے انتخابی مہم میں سرکاری مشینری کے غلط استعمال کا مرتکب پایا اور الیکشن سیٹ اسائیڈ کر دیا، اور اندرا گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور 6 سال تک کے لیے الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کر دی. اب اندرا گاندھی نے یہ اس کے بعد 25 جون کو اس وقت کے صدر فخر الدین علی ان کو آدھی رات کو یہ اعلامیہ بھیجا، دستخط کروائے، ایمرجنسی نافذ کر دی کہ ملک میں بدامنی قرار دیا گیا تھا. اپوزیشن کی گرفتاریاں ہوئیں، بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے، اور بڑے نامور سیاستدان جو بعد میں ان میں سے 2 وزرائے اعظم بنے، وزیر اعلیٰ بنے، وزیر دفاع بنے، وہ سب کے سب اندر کر دیے گئے. ان میں جارج فرنانڈس تھے، مرار جی ڈیسائی پرائم منسٹر بنے، اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر بنے، لال کرشن اڈوانی وزیر داخلہ بنے، شردیا 2 لالو پرساد، یہ ملائم سنگھ، اس طرح کے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو جیل ڈال دیا گیا. میڈیا پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، 1,10,000 افراد گرفتار ہوئے، جیل میں رکھا گیا. میڈیا پر سینسرشپ عائد کی گئی، اور جس کے تحت حکومت کے خلاف خبریں شائع کرنا جرم تھا. غیر ملکی میڈیا سے وابستہ نامہ نگاروں کو ملک بدر کر دیا گیا. ایمرجنسی کے خلاف خبریں نشر کرنے والے متعدد میڈیا کے نمائندوں کو بھی گرفتار کر دیا گیا. اب اس کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کیا وجہ بتاتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے، اور وزیر اعظم اندرا گاندھی اس وقت کی انہوں نے کہا جی کہ یہ امریکی CIA نے سب کچھ کروایا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اندرا گاندھی کے تعلقات اس وقت کی وزیر اعظم کے تعلقات اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن سے نہیں تھے، اچھے خراب تعلقات تھے جیسے کہ آج کل ہیں، اور انہیں ڈر تھا کہ امریکی CIA کی مدد سے ان کی حکومت کا تختہ پلٹ نہ سکے، لہٰذا یہ کام ہوا. تو چودھری صاحب یہ ہے ایک تاریخ. تو یہ اندرا گاندھی کی مثالیں دینا، کیا یہ معاملہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس سے مماثلت دی جا رہی ہے؟ وہ تو اپنی مرضی کے نتائج نکال رہے ہیں نا جی، یا جو بائیڈن سے تعلقات کی خرابی؟ نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے ایسی ایز سچ. یعنی مطلب ہے کہ پاکستان اور امریکہ یعنی افغانستان میں امن کے لیے بڑی کلوز کوآپریشن کر رہے ہیں جی، اور ان کے بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ پاکستان کے وزٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ ان کی خبریں آتی ہیں اور کئی دفعہ نہیں آتی. تو لہذا کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہیں. لیکن سر ایک بات بتائیں جج صاحب، وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ 3 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور پتہ نہیں اب 3 ماہ کیوں امپورٹنٹ ہیں، وہ بتا سکتے ہیں. اور دوسرا ادھر آپ دیکھیں تو ادھر بھی
ان جو سوشل میڈیا پہ یہ لائنیں چھوڑی گئیں ان میں بھی وہ کہتے ہیں جی 3 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو یہ منظم کوئی پیچھے کر رہا ہے, منظم انداز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیوس پیدا کیا جا رہا ہے کہ توجہ ادھر ادھر رہے اور بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہی ہو جائے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, بظاہر جو حالات ہیں اس وقت میں نے تو آپ نے پہلے بات کاٹ دی. پہلے تو یہ سارے کہہ رہے تھے یہ منی بجٹ پاس نہیں ہوگا تو ہم اس کو یعنی گورنمنٹ کو گرا لیں گے. تو کیا بنا, پاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی تو اس وقت تو گورنمنٹ, میں نے کل بھی آپ کو کوٹ کیا کہ گورنمنٹ تو کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے. تو سب بات البتہ اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی صفوں میں کہ کون سے لوگ ہیں جو نواز شریف اور فیملی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور کون سے ہیں جو ان کی چمچہ گیری کر کے عہدے لینا چاہتے ہیں. اچھا, جنگ تو ادھر جاری ہے. جی ادھر بھی جنگ جاری ہے, لیکن یہ جو ڈیل ڈھیل کی باتیں ہیں یہ زیادہ وفاقی وزراء بات کر رہے ہیں, وفاقی وزراء یہ زیادہ بات کر رہے ہیں, جبکہ میرا خیال میں چوہے صاحب یہ بحث اس وقت ختم ہو گئی تھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر افواج پاکستان کے ترجمان نے بالکل دو ٹوک انداز میں بات کر کے کہا تھا کہ اس بحث کو ختم کر دیں, اس میں کوئی جان نہیں ہے. جب افواج پاکستان کے ترجمان نے یہ بات کر دی تو پھر وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس پانی میں مدھانی کیوں مار رہے ہیں اور اس میں سے کیا برآمد کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پہلے میں سنوا دوں. جناب جی چوہے صاحب. جی سنوا دے, کیا سنوانا؟ جی ٹھیک ہے, ذرا پہلے جی سنائیے. جی فواد چودھری صاحب نے پہلی دفعہ بات کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہمیں سائٹ سے باہر رکھیں, اگر کوئی کہہ رہے ڈیل شیل تو اس سے پوچھیں بھائی ان کی کس سے ملاقاتیں ہوئیں, کیسے ہوئیں, اور ہمارا دروازہ بند ہے. گیٹ نمبر 4 کافی عرصے سے بند ہے, لیکن گیٹ نمبر 4 کو کھلوانے کے لیے بضد پتہ نہیں کیوں ہے, یہ نہیں سمجھ آ رہی. ذرا فواد چودھری صاحب کو سنوائیں. پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے. 4 جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے, آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے. چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں, بتائیے آپ. جی اب ذرا علی نواز اوان صاحب. خواجہ آصف صاحب, میں 2 کے نام لے دیتا ہوں, خاقان عباسی اور خواجہ آصف صاحب. اچھا, ان کی پارٹی کے اندر مجھے ان کی پارٹی کے لوگوں نے بتایا. علی نواز اور خواجہ آصف, شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ لوگ ہیں اس شخصیت ملے جنہیں خواجہ آصف نے الیکشن کی رات کال کی. علی نواز اوان صاحب. اب فیصل واڈا صاحب. جی خاقان عباسی, احسن اقبال, ایاز صادق, مفتاح. رانا ثناءاللہ صاحب بھی نہیں تھے؟ نہیں. اچھا, اور خواجہ صاحب بھی نہیں, خواجہ آصف صاحب بھی نہیں. وہ تو کوشش کر بھی نہیں سکتے نا, وہ تو مفتاح اسماعیل صاحب تو ہیں ہی نہیں اس دوڑ میں, تو اس لیے وہ بن نہیں سکتے. مجھے نہیں پتہ مفتاح اسماعیل کا نام کیوں آ رہا ہے. اچھا جی, شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوائیں. ہماری ملاقات صادق سنجرانی صاحب سے ہوئی ہے, ہم دعا کرنے ان کے گھر گئے تھے. اس کے علاوہ کوئی اہم شخصیت فواد صاحب کو پتہ ہے تو میرا چیلنج ہے ادھر بتائیں نہ آ کے. بتائیں. شہباز گل صاحب. اور وہ جو 4 دوست ہیں ان میں ایک 5واں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں. پرسوں سے 1 دن پہلے 5ویں نے بھی کوشش کی ہے. ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے, ان میں سے کچھ لوگوں کی آپس میں بات کرنے کی کہ یہ پھڑے گئے نے اور پارٹی دے ٹیک اوور کر لی. سو جیسے پہلے ان کی آڈیو آئی ہیں, ان کی ایک اور آڈیو اب آپ کے سامنے ہوگی. جی چوہے صاحب. وہ تو بات ہی اور کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی آڈیو بھی آ رہی ہے اور یہ باتیں جو یہ تو الگ ہے نا. شہباز گل وہ صاحب باہر آنے والی ہیں. شہباز گل صاحب تو الگ ہے نا, وہ 4 کی باتیں تو سارے ایک ہی کر رہے ہیں نا. کسی سے ملے, جی کسی سے بات ہوئی, کسی سے یہ کیا. اب ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر کی سنائیے جی شارٹس. نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی
بلکہ حکومت میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں، اس کی باتیں زیر گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ. یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا. کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں، واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں، ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں. آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ. دس از آل ایبسولوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن. اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے، جتنا کم ڈسکس کیا جائے، اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. جتنی کم بات کی جائے اتنا ہمارے ملک میں بہتر ہے. اس کو جو کر رہا ہے انہی سے پوچھیں. لیکن یہاں پہ تو وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کی ٹیم یہ باتیں کر رہی ہے، اور اس کے باوجود کہ افواج پاکستان کے ترجمان کیٹاگوریکلی بتا چکے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑیں، اپنے کام خود کریں. اب شہزاد اکبر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب ہمیں شنید ہے کہ پھر سے ایک کوشش ہو رہی ہے ساری ناکامیوں کے بعد کہ پھر سے وہ کہتے ہیں جی اگر ڈیل نہیں دینی تو سانو ڈیل دے دو، لنڈن ہی جانے دیں، کیونکہ ان کو لنڈن کی آب و ہوا بہت راس آتی ہے نا. تو یہ ہے صورتحال چوہدری صاحب. تو یہ وزراء کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ وزراء کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ بھئی ایک تو طرف تو یہ جا کے فوج پر اور اداروں پر حملے کرتے ہیں، اور دوسری طرف جا کے طلبے چاہتے ہیں کہ جی ہماری جان چھڑوائیں، ہمیں اقتدار میں لے کے آئیں، یا کم از کم رعایتیں ہی دلوا دیں. وزراء حقیقت میں کس طرف ان کی توپیں ہیں؟ نہیں، حقیقت ان کے نون لیگ کی طرف ہی توپیں ہیں. کہ نون لیگ کی طرف توپیں ہیں؟ کس کو؟ یہ ساری باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، میں جتنی میرے پاس بریف ہے میں تو وہی بات کروں گا نا جس کا میں یعنی ذاتی طور پر مجھے پتہ ہے، میں وہ بات کرتا ہوں ہمیشہ. میرے علم میں یہ ہے کہ فوج اور ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اپنی کیا اس کے بارے میں رائے ہے، یہ ایک علیحدہ. صاحب دو شارٹ سن لیں. جی، ایک باقی وزیر ہیں اور ایک ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں. اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. میں بریف کی بات نہیں کر رہا، میں خبر کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کا تجزیہ پوچھ رہا ہوں، اور میں بریف کیس کی بات نہیں کر رہا، صرف خبر. نو بریف کیس. سنائیے جی فواد چوہدری صاحب. پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے. 4 جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں. پتہ ہی آپ جی شہزاد اکبر صاحب، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر. اب ہمیں شنید ہے کہ پھر سے ایک کوشش ہو رہی ہے ساری ناکامیوں کے بعد کہ پھر سے وہ کہتے ہیں جی اگر ڈیل نہیں دینی تو سانو ڈیل دے دو، لنڈن ہی جانے دیں، کیونکہ ان کو لنڈن کی آب و ہوا بہت راس آتی ہے نا. ساری ناکامیوں کے بعد اب ذرا چوہدری صاحب یہ دو سن لی ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. DDISPR کا جی دوسرا شارٹ بھی سنوائیں. سول ٹو ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے، ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ. دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے. شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. تو ہم آپ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں، ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں. اس چیز پر بحث مت کریں، اسٹیبلشمنٹ کو باہر رکھیں، 7 سے لے کے 12 بجے تک یہ کام نہ کریں. تو چوہدری صاحب میں اور آپ تو نہیں گھسیٹ رہے. ہمیں تو جب 1-2 ٹوک ترجمان نے بات کر دی ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے گھسیٹنے کی. جی تو یہ پھر حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ آپ میں تو دیکھیں آپ بہت چوہدری صاحب آپ
کا تو کیا کھول کے بات کروں؟ ہاں جی آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے جو آپ نے سنی ہے، اگر میں کسی سے 2 گھنٹے ملا ہوں، 1 گھنٹہ ملا ہوں، 5 منٹ ملا ہوں، تو مجھے تو پورا فیئرلی اپنی انفارمیشن پر اعتماد ہے، اور اسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کائٹ فلائنگ ہے، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی ڈیل دی جا رہی ہے، نہ کوئی ڈیل دی جا رہی ہے. چوہے صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، ملاقاتیں ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ کائٹ فلائنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ بھائی یہ ان سے پوچھے جو کر رہے ہیں، میں تو کر ہی نہیں رہا. یہ میں آپ کو 2 ٹوک بات کر رہا ہوں. کیوں؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ کائٹ فلائنگ، دیکھیں کائٹ فلائنگ اس وقت اپوزیشن نہیں کر رہی. اپوزیشن تو آپ کو نہیں پتا 2 مہینے سے کون کر رہا ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے، ڈیل ہو گئی ہے، وہ چلا گیا، یہ آ گیا. وہ لندن میں ایک شخصیت چلے گئی، ایک شخصیت شادی پر چلی گئی، ایک رات کے اندھیرے میں پچھلی سیٹ پر لیٹ کے ملنے چلے گئی. یہ کون باتیں کر رہا تھا؟ یہ کون کر رہا تھا؟ یہ اپوزیشن کے بندے کر رہے تھے کہ ہم جناب بڑے بڑے اداروں میں اور بڑے بڑے عہدیداروں سے ملنے جا رہے ہیں اور سارا کام بن گیا ہے اور اسی آئے کہ آئے. تو اب جب ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، کوئی چیز گراؤنڈ پر نظر نہیں آتی، تو آئیں بائیں چھائیں کر رہے ہیں. تو یہ آئیں بائیں چھائیں ختم نہیں ہو جانی چاہیے تھی جب افواج پاکستان کے ترجمان کہہ رہے ہیں، لیکن اب تو اس کو گورنمنٹ لے کے آگے بڑھ رہی ہے. آپ گورنمنٹ کا کسی ترجمان کو منگوائے نا فون پر. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ترجمان مل جائے اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے. جب ایک چیز ہے ہی نہیں، جب ایک چیز کا پارٹی کہہ رہی ہے، ایک بہت ذمہ دار ادارہ اس کے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بتا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ بحث کیوں چل رہی ہے. اب آتے ہیں چوہے صاحب آگے. اور کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آرٹیکل بھی کم و بیش یہی تھا، اور اس میں بھی یہی چیزیں تھیں چوہے صاحب کہ پتہ نہیں 75 سالہ تاریخ کا انہوں نے تذکرہ کیا. اور یہ سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری 75 سالہ تاریخ اس کلچر کی اسیر رہی جس میں طاقتور اور مکار سیاستدان اور مافیا اس کے عادی ہو گئے کہ وہ قانون سے بالا تر رہ کر اس کرپٹ سسٹم کی مدد سے حاصل کردہ اپنی سہولتوں اور مراحت کو محفوظ بنا سکیں. اپنی ان مراحت کا تحفظ کرتے انہوں نے ریاستی اداروں کو بھی کرپٹ بنایا، بالخصوص ان کو جن کا کام یہ تھا کہ قانون کے احترام اور حاکمیت کی حفاظت کریں. ایسے افراد اور مافیا اس نظام سے خون چوسنے والی جونکیں ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں. پاکستان کی حقیقی قوت، وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو شکست دینا ناگزیر ہے. چوہے صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے زیادہ معاملات کسی اور طرف زیادہ خراب ان کو لگ رہے ہیں، وہ زیادہ بدکے ہوئے ہیں، اور اس لیے یہ پریمپٹیو سٹرائکس ہو رہے ہیں. کوئی انسیکیورٹی فیل کر رہے ہیں، 3 ماہ کا خود ٹائم دے رہے ہیں. چوہے صاحب جب حالات سب اچھے ہیں، نہیں میں کہہ رہے ان کا بھائی فواد یا اسد عمر یا شاہ محمود قریشی یا شہباز گیل یا کوئی ریزنیبل جو بھی ان سے ملتا ہے بات کریں ان سے کہ آپ کیوں باتیں پھیلا رہے ہیں بھائی. یہ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی جب تک نہیں ہے، پیپلز پارٹی ایک مین پلیئر ہے، پیپلز پارٹی سائڈ پہ کھڑی ہے، دور کوسوں دور ہے مسلم لیگ نواز سے. ان ہاؤس تبدیلی آ نہیں سکتی، تو پھر یہ کبھی ایمرجنسی لگا دینا، کبھی صدارتی نظام لے آنا. اور ایمرجنسی کا بھی ایک طریقہ کار ہے چوہے صاحب، آئین میں اس کا طریقہ کار درج ہے، اور صدارتی نظام اگر لانا، کوئی بھی سسٹم تبدیل کرنا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. آئین میں سارے راستے موجود ہیں، اور وہ سارے راستے پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ ساری چیزیں. وہ پیپلز پارٹی کی بات سن لے. ہاں جی، آصف زرداری صاحب نے پارٹی کی میٹنگ میں یہ برملا اعلان کیا کہ ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں یا چل رہی ہیں، پیپلز پارٹی کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو وہی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہی تو چیز ہے نا چوہے صاحب. تو سارے ایک دوسرے سے ڈر کے بیٹھے ہیں، اور پی ٹی آئی مسلم لیگ نواز سے ڈری ہوئی ہے، مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی سے ڈری ہوئی ہے، پیپلز پارٹی دونوں سے ڈری ہوئی ہے، اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور سسٹم کو ایٹ سٹیک میں تو کہوں گا لگایا ہوا ہے. اور ایک ہلکی سی جنبش جو ہے، ایک ہلکا سا ایک غلط حکم، ایک غلط خواہش
کی آپ کے تکمیل. بھی تو بڑے مؤثر ذرائع ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ شیئر کریں لوگوں سے. میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپوزیشن، ہم تو خبروں کو چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ رکھیں. یہ جو کچھ وزراء 3 دن سے کر رہے ہیں، چوہی صاحب 3 دن سے وزراء کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور وہ بضد ہیں اس بات پہ کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈھیل ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو ان کا تو رخ انور پھر کسی اور طرف ہے. اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ اس وقت وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، وہ نہیں چاہتی ان معاملات میں آنا. پولیٹیکل جو افیئرز ہیں، وہ سیاسی امور، وہ کہتے ہیں آپ خود نمٹائیں، ہم ایک ماتحت ادارہ ہیں حکومت کا، ہمیں آئین اور قانون کے تحت جو حکم دیا جائے گا ہم اس کو اوبے کریں گے. جب وہ یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں تو پھر حکومت کیوں بضد ہے یہ بات کرنے میں کہ نہیں ڈیل ہو رہی ہے، ڈھیل ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ یا تو خود بتائیں کیا ان سے مذاکرات ہوئے ہیں، کیا ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک چیز. دوسری بات ایک اور بھی چوہے صاحب، جب آپ کسی کو بہت زیادہ اس کو پش کرتے ہیں نا، بلی بہت کمزور جانور ہوتی ہے، جب اس کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی پنجہ مارتی ہے. جب اس وقت آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ملٹری لیڈرشپ، وہ ڈیموکریسی اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر اس کو بار بار کیوں پنچ کیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کا موقف لیا جائے. ہاں جی، کیونکہ میں بالکل اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں. بجائے اس کے کہ آپ اپنی گورننس کی بات کریں، آپ آئیں گورننس کے بارے میں بتائیں، اپنے منصوبوں کے بارے میں بتائیں، ہم نے یہ کر دیا، ڈیلیوری کے بارے میں بتائیں. اس کے بجائے سارے کا سارا یہ بیانیہ چل رہا ہے. اپوزیشن اس وقت مفاہمت کی طرف ہے، مجھے لگتا ہے یہ مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک پاکستان میں پالیٹکس چلتی رہتی ہے، اسی پہ اور اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. تو صورتحال کیا ہے؟ خرم دستگیر صاحب، احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ میں نے آپ کو سنایا. احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، جب دھاندلی زدہ الیکشن سے لائی گئی نااہل حکومت نے ملک کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا، تو اب اندرا گاندھی کی طرز کی ایمرجنسی اور نظام کی تبدیلی کی بھنبھناہٹ سنائی دے رہی ہے. ایسی کوئی بھی کوشش ملک کو مزید گہرے اور بڑے بحران میں دھکیل دے گی، اور اس کا حشر بھی مشرف کی ایمرجنسی جیسا ہوگا. تو خرم دستگیر صاحب نے اس حذف کو شاید کھولنے کی کوشش کی ہے، ذرا سنائیے. یہ جو احسن اقبال صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے، ایک حکومت کی جو حلیف جماعت ہے قومی اسمبلی میں، اس کے لیڈران گئے ہیں جن کو شاید اندازہ ہے کہ وہ انتخاب تو شاید کبھی نہ جیت سکیں، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی لگ جائے تو ان کا قرعہ نکل سکتا ہے. ایک حریف جماعت جو سب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کاف یا جی ڈی اے یا ایم کے ایم، جی ان تینوں میں سے ہی کوئی ہوگا نا. کاف لیگ اور ایم کیو ایم. کاف لیگ کا زیادہ چانسز ہیں کیونکہ کاف لیگ آپ کو پتہ ہے پہلے اقتدار میں رہ چکی ہے. اور دوبارہ سن لیں، ذرا دوبارہ سنائیں جی. یہ جو اقبال صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے، ایک حکومت کی جو حلیف جماعت ہے قومی اسمبلی میں، اس کے لیڈران گئے ہیں جن کو شاید اندازہ ہے کہ وہ انتخاب تو شاید کبھی نہ جیت سکیں، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی لگ جائے تو ان کا قرعہ نکل سکتا ہے. کوئی ایمرجنسی لگے تو کچھ نہ کچھ ان کا قرعہ نکل سکتا ہے. تو جوئی صاحب یہ ایمرجنسی اب یہ کیا کدھر لے کے چلے گئے؟ وہ گئے ہیں ایمرجنسی لگوانے. یہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو ذرا چلیں کھل کے بتا دیتا ہوں، یہ شاید اس طرف نہیں جا رہے. یہ اس کو فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، کیونکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ کو خفیہ رکھنے سے معذرت کر لی ہے، مسترد کر دی ہے اپلیکیشن، اور وہ پبلک کرنے لگے ہیں. اب ان کا سارے کا سارا جو نشانہ ہے وہ ہے فارن فنڈنگ کیس پہ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بطور پارٹی چیئرمین جو ڈکلیریشن دیا، جو سائن کیے بیان حلفی پہ، اس کے اکارڈنگلی یہ اکاؤنٹس نہیں ہیں سیکورٹی کمیٹی کے، بقول ان کے
ثابت ہو چکا ہے. تو 2022 چوہدری صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا بڑا امپورٹنٹ ہوگا یہ والا سال, اور اچھی خاصی, کیونکہ ساری لڑائی ادھر لڑی جائے گی. اور یہ آج پھر پاکستان تحریک انصاف گئی ہے اور انہوں نے کہا مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ لے کے آئیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے. انور منصور خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ رپورٹ کو ہم ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس رپورٹ کو اپوزیشن جو ہے وہ بہت غلط طریقے سے استعمال کر رہی ہے اپنے مقصد کے لیے. تو یہ اندرا گاندھی کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ نہ چیلنج ہو جائے. مطلب اگر وہ چیلنج ہوگی تو اگر آئین اور قانون کے تحت ہی فیصلہ ہوگا نا. جی ہاں, تو اگر ان کی نااہلی بنتی ہوگی تو کر دے گی, عدالت نہیں کرے گی. کوئی اور آئیں گے, کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے. لیکن یہ ٹو فار فیچڈ ہے اور اتنی دور اس کیس میں جان نہیں ہے کہ بھئی وزیر اعظم یا ان کی پارٹی کے خلاف کوئی ڈراسٹک میز لی جا سکے. تو لہذا ون کینٹ ریئلی جمپ ٹو اینی کنکلوژن. واللہ عالم کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو یہ حکومت تو مطمئن ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ سارے کلیئر ہے. جی, جب وہ آج بھی انہوں نے بیانات دیے مطمئن ہیں, تو پھر یہ جو کچھ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہلکی ہلکی آوازیں آئی تھیں کہ یہ اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے. تو اب چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہونی ہے. آج انہوں نے ملاقات کی اٹارنی جنرل سے اور اٹارنی جنرل کو اپنی ریکوائرمنٹس بھی بتائی ہیں. تو اٹارنی جنرل نے کہا میں وزیر اعظم کے پاس جا کے ان سے مل کے تو یہ بات کرتا ہوں. تو یہ بس بہت سادہ معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ میں نہیں کہہ رہا سادہ یا نہیں, لیکن اس کا فورم تو الیکشن کمیشن اور عدالتیں ہیں نا. جی ہاں, الیکشن کمیشن آف وہاں پاکستان ہوگا اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ دو ہی ہیں. جی, تو اور یہ دوسری پارٹیوں کے بھی وہاں کیس لگے ہوئے, ان میں بھی اسی طرح گھپلے ہیں. جی وہ گھپلے بالکل, وہ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے نا کہ ان کے بھی آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم مل بیٹھ کے کہیں کہ چلیں اب آ کے ہم یا تو تینوں اس کشتی میں, یہ کشتی ڈوبنے والی ہے, جو تینوں اس میں سوار ہو جائیں گے, یا پھر لیجسلیشن کر لی جائے, قانون تبدیل کر لیا جائے, فارن فنڈنگ کی آگے پھر وضاحت کر دی جائے کہ کون سی ممنوع ہے اور کون سی غیر ممنوع ہے. تو اس پہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے جلدی جلدی سیکورٹی کمیٹی اپنا کام مکمل کرے. ایمرجنسی کا آئیڈیا چوہدری صاحب کون دے رہا ہے؟ جی چوہدری صاحب جی, ایمرجنسی کا آئیڈیا کون دے رہا ہے؟ ایمرجنسی کا آئیڈیا تو ویسے ہی پہلے سچویشن موجود ہے نا انڈیا میں, جو واقعات ہوئے اور اندرا گاندھی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو پھر انہوں نے ایمرجنسی لگا کے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے اور کافی غدر مچا. جب الیکشن دوبارہ ہوئے تو وہ راج نارائن کے ہاتھوں 1,62,000 ووٹوں کی اکثریت سے ہار گئی تھی, لیکن پھر کوئی دیر بعد واپس بھی آ گئی. تو یہ پروسیس چلتا رہنا چاہیے الیکشن کا. اس میں اگر ایک دفعہ ڈی ریل ہو گیا تو پھر پتہ نہیں واپس کب آئے نہیں ہے. لیکن بظاہر اس وقت مجھے کوئی ایسی کوئی خوفناک صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب جو آپ کے پاس حقائق ہیں میرے پاس نہیں ہے, میں ایسے خواہ مخواہ کہہ دوں, کیونکہ میں تو اس پر تبصرہ کر رہا ہوں جو میرے علم میں. جیسا میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو ایک تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے, اور تصویر یہ ہے کہ جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی تھی یہ بحث ختم ہو گئی تھی اور اپوزیشن کا جو غبارہ تھا وہ بالکل اس کے غبارے سے ہوا بھی نکل گئی تھی, فل پنکچر, اور اس کے بعد معاملات دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے تھے. لیکن اس بحث کو وزراء کی طرف سے ختم نہ کرنا اور اس بحث کو دوبارہ شروع کرنا یہ میرے لیے الارمنگ ہے. یہ میں کوئی خبر نہیں دے رہا, یہ الارمنگ سچویشن ہے. یہ کوئی ایسے لگ رہا ہے
کہ جیسے توجہ دوسری جانب ہٹائیں, اصل حقائق وہ پیچھے رہنے دیں اور ایک نئی بحث کو شروع کر دیا جائے, آ بیل مجھے مار. تو آپ کے مطلب میں جی یعنی یہ خوفزدہ لوگ ہیں؟ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ خوفزدہ ہیں, یہ پری ایمپٹیو سٹرائکس چل رہے ہیں سب کچھ, کیونکہ تو یہ ان میں سے جو بھی کوئی ذمہ دار ہے کل یا پرسوں والے شو میں بلائیں اور ان سے کافی تفصیل میں ہم پوچھتے ہیں کہ اب آپ کو کون سا خوف جو ہے وہ یعنی اندر اندر سے کھائے جا رہا ہے, کی روگ لگا ہے. کیونکہ اس کی ریزن ہے چوہے صاحب, جب ایک طرف سے مکمل سپورٹ آ جائے تو اس کے بعد پھر یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن لگتا ہے کہ ہڈن میں کچھ اور کوکنگ چل رہی ہے اور اس کوکنگ سے پتہ نہیں کون واقف ہے اور کون نہیں. مجھے تو لگتا ہے سارے ہی واقف ہوں گے, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسٹیٹ افیئر سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اتنے ہی غافل ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون کیا موو کر رہا ہے اور کون کیا سوچ رہا ہے اور کون اپنی خواہش کو کس طریقے سے پورے کرنے کی تیاری کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب آتے ہیں جی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی, تاریخ تھی مسلم لیگ نواز مریم صفدر صاحبہ کی, اور اس میں مریم صفدر صاحبہ نے گفتگو بھی کی ہے, نیب نے ڈیلے مانگا ہے. تو ذرا سنائیے جی کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں. پاکستان کے عوام کو اس نالائکی, بے حسی, نااہلی سے, تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے. جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے. طریقہ کار بھی آ جائے گا سامنے آپ سب کے انشاءاللہ. طریقہ کار لیکن کانفیڈنٹ نہیں تھی, ذرا تھوڑی سی پریشان لگ رہی تھیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی طریقے سے وہ کہتی ہیں حکومت کو ختم کر دیا جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے کیونکہ لوگوں کو, اب مجھے لگتا ہے کہ کس قسم کے عذاب میں عوام مبتلا ہیں, اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا چاہیے. کوئی بھی طریقہ آزمانا جائے تو آزما لیا جائے. جو صاحب لیکن ان کی اس بات کو پذیرائی مسلم لیگ نواز کے اندر بھی نہیں مل رہی. وہ یہ تو مریم صفدر صاحبہ تو کہہ رہی ہیں بائی ہک اور کروک کسی بھی طریقے سے, لیکن مسلم لیگ نواز کی جو دوسرے درجے کی لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے جناب بالکل نہیں, یہ بات نہیں ہے, ہم ایک آئین اور قانون سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے. اگر کسی کا ساٹ آپ کے پاس ہے جی, ساٹ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ بات کی, سب نے مل کے بات کی ہے. تو لیکن مسلم لیگ نواز کے جو اندر کی لیڈرشپ ہے وہ تو نہیں چاہ رہی کہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے. جی صاحب نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اگر ٹرم پوری بھی کرتے ہیں تو کر لیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں تو اپنی الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے اور اسی پر کنسنٹریٹ کریں. اور 100 دن میں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے ہیں پنجاب میں اور آدھے کے پی میں بھی رہتے ہیں جی ہاں اور باقیوں میں بھی, تو ان کی طرف توجہ دیں بجائے اس کے کہ ہم حکومت کو گرانے کے لیے کسی الجھن میں پھنس جائیں اور ملک میں کوئی خلاف آئین کوئی واقعات نہ ہو جائیں. یہ آپ نے اب جو آخری جملہ بولا ہے نا, یہ آپ نے یہ چھپا کے رکھا ہوا تھا جو آپ اظہار نہیں کر رہے بوجہ. نہیں, میں ایڈوکیسی نہیں کر رہا, میں اس کے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں جو اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہاں ملٹری ٹیک اوور نہ کرنا پڑ جائے. اور وہی میں کہہ رہا ہوں تو دیکھیں نا, اگر آپ سڑکوں پر آ کے خون خرابہ کریں گے, ایک لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے تو اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا. 12 اکتوبر 99 کو اپوزیشن سڑکوں پہ نہیں نکلی تھی, وہ اپوزیشن اندر گھسی ہوئی تھی. تو خود ہی نواز لیگ نے خود ہی اپنے لیے پیدا کی ہوئی تھی صورتحال. جی ہاں, تو ادھر تو اپوزیشن ابھی بھی اپوزیشن سڑکوں پہ ابھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو کہہ رہی ہیں مدت پوری کریں. لیکن مریم صاحبہ تو وہ تو کاڑے نے نا, جی امپیشنٹ. نہیں, وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک بات ذہن میں رکھیں جج صاحب
کہ یہ انہوں نے 3.5 سال پورے کر لیے مسلم لیگ نواز شریف فیملی نے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ نے 3.5 سال انہوں نے گزار لیے ہیں، اور 3.5 سال سے زیادہ کا اب انہوں نے گزارنا ہے 1.25 سال، ٹھیک ہے جی، 1.25 سال اور گزارنا ہے، اور 3.5 سال انہوں نے اپنے نیریٹو پہ، اپنے پرسیپشن پہ، اپنی سپیس کے ساتھ وہ چھائے رہے ہیں میڈیا پہ، اخبارات پہ، اور اپوزیشن نے حکومت کو انگیج رکھا اپنے نیریٹو پہ، تو یہ تو ان کی کامیابی ہے۔ اور اسی میں انہوں نے دیکھیں ڈسکریڈٹ کتنے کیے ہیں مریم صفدر اور نواز شریف صاحب نے، وہ ساروں سے تجاویز لیتے رہے ہیں کہ اچھا شہباز شریف صاحب لے آئیں، خواجہ آصف صاحب لے آئیں، مفتاح اسماعیل لے آئے، شاہد خاقان عباسی صاحب لے آئیں، احسن اقبال صاحب لے آئیں، وہ سب کو باری باری ڈسکریڈٹ کرتے جا رہے ہیں، سب کو ڈسکریڈٹ کر کے وہ موجود ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ مدت پوری کریں گے، الیکشن مدت پوری کریں، کبھی کہتے ہیں فوراً گرا دیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے کچھ شرائط پیش کی ہیں، وہ ذرا گا جی سنائیے جی۔ اگر وہ میرے موقف مان رہے ہیں، اگر وہ اپنے استعفیٰ کے موقف چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ میرا جو اسٹریٹجی ہے عدم اعتماد کا اس پہ بھی آ رہے ہیں، تو پھر obviously میرا خیال میں زیادہ امکان ہے۔ اب ذرا دوسرا شاٹ سنوائیں جی۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس ناجائز نالائق حکومت کو نکالنا ہے اور جلد از جلد نئے انتخابات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس نئے انتخابات کے لیے obviously electoral reforms، نیب ریفارمز جیسی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جی چوہدری صاحب، یہ بلاول بھٹو کی شرائط ہیں۔ ان کا تو یہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق آپ چلیں، تو وہ انہوں نے نہیں چلے تھے تو یہ چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ یہ چوہدری صاحب یہ بھی بتائیں کہ دیکھیں اس وقت 3 وہ آ رہے ہیں لانگ مارچ، ایک 27 فروری کو، کیونکہ پیپلز پارٹی نے سینسیبل ڈیٹ دی ہے 27 فروری کی، کیونکہ اس کے بعد مارچ 23 مارچ کو والا جو لانگ مارچ ہے وہ تو ایک مذاق ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد رمضان شروع ہو جانا ہے، اور رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ رمضان مارچ شروع ہو جاتا ہے، رمضان پھر روزے رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، آمد رمضان، جشن بہاراں، یہ سب کچھ ہو جائے گا شروع۔ تو 27 فروری کو وہ کہتے ہیں ہمیں جوائن کریں ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اور اب ذرا سنائیے گا جی، احسن اقبال صاحب نے بھی ایک بات کی ہے، لیکن پہلے بلاول بھٹو کو ذرا سنوا دیں، اس کے بعد پھر احسن اقبال صاحب کہ آپس میں کوئی میچ اس میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میچنگ رسپانس ملے گا کہ نہیں ملے گا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور پیپلز پارٹی آپس میں۔ اگر وہ میرے موقف مان رہے ہیں، اگر وہ اپنے استعفیٰ کے موقف چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ میرا جو اسٹریٹجی ہے عدم اعتماد کا اس پہ بھی آ رہے ہیں، تو پھر obviously میرا خیال میں زیادہ امکان ہے۔ زیادہ امکان ہے جی، دوسرا سنوائیے جی۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس ناجائز نالائق حکومت کو نکالنا ہے اور جلد از جلد نئے انتخابات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس نئے انتخابات کے لیے obviously electoral reforms، نیب ریفارمز جیسی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بہت ضروری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا عبوری سیٹ اپ آئے ان ہاؤس تبدیلی کے بعد 3-4 مہینے، تاکہ پہلے قانون سازی ہو اور اس قانون سازی کے بعد پھر آگے بڑھا جائے۔ ایک نیب ہے اور ایک الیکشن ریفارمز ہیں، یعنی کہ نیب والا معاملہ جو میثاق جمہوریت میں رہ گیا تھا، نواز شریف صاحب دوڑ گئے تھے، اب دوبارہ پیپلز پارٹی نے وہی کارڈ کھیلا ہے۔ اور احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کانفیڈنس آتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نئے الیکشن میں جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون اس میں وزارت عظمیٰ کے لیے زیادہ دلچسپی رکھے گی۔ ہمیں کوئی ایک ایسا کنسنسس بندہ چاہیے ہوگا جو 2-3 مہینے کے اندر نئے الیکشن کرائے اور انٹرم سا ایک نظام چلائے۔ تو کوئی بھی کسی میجر پارٹی کے بجائے کوئی ایک تھرڈ پرسن جو کہ غیر متنازع ہو، سب کے لیے قابل قبول۔ جی چوہدری صاحب، بار یہ تو ابھی ان کا تو یہ موقف ایک طرف سے آ رہا ہے، باقی سارے ایگری نہیں کرتے ان سے کہ یہ ایک حکومت پہلے الٹائی جائے، ایک اس کے بعد انٹرم چھوٹی سی گورنمنٹ آئے،
اور یہ ساری مطلب ہے نو من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، یا وہ بگلے کے سر پر موم رکھتے ہیں، وہ گرم ہوگی، اس کے آنکھوں میں پڑ جائے گی، پھر ہم پکڑ لیں گے. اور بھائی ایک گورنمنٹ الیکٹڈ بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کی خواہشات کے اوپر اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرانے کی طرف کیوں جائے گی؟ وہ اس کو کیوں نہ سوچے کہ آپ 2023 کے بعد بھی 1 سال ایکسٹینڈ کر سکتی قومی اسمبلی اپنی مدت. ہم اپنا اس دوران جو اپنا ٹریک ریکارڈ ہے عوام کی نظر میں جتنا ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اس پیریڈ میں کر لیں. تو یہ ساری باتیں تو چلتی ہے، ایوری باڈی ہیز اے رائٹ. لیکن مجھے بظاہر ان کے یعنی جو کل پرسوں ترسوں کوئی پکی خیر ہے تیرہ نے کھا لینی ہے، آئی ڈو ناٹ سی اٹ. یہ بات صحیح ہے آپ کی، کیونکہ اب تک اپوزیشن کی جتنی بھی مووز ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.